अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है तक़सीब नामा। दहशतगर्दी के पस मंज़र में लिखी गई यह तहरीर उस आदिल मुंसिफ की है जो किसी भी कीमत पर काबिल फ़रोख्त नहीं था। आग बाँटने और लहू बखेरने वाले यानी दहशतगर्द उसे अपनी राह का कांटा समझते थे। दहशतगर्द जिनका कोई मज़हब होता है और न ही फ़िरका और ज़बान, वो रिश्तों, जज्बों और इनके हर तकाज़ों से मावरा होते हैं। तुरफ़ा तमाशा ये था कि इनमें से हर दो के पेश नज़र आइंदा नस्ल का मुस्तकबिल था। एक की काविशें तामीरी थीं और इज्तिमाई, जबकि दूसरे ने इनफ़रादी फ़ायदे की खातिर तहज़ीबी राह अपनाई थी। ये बात अपनी जगह अटल है कि आग से खेलने वालों के अपने दामन भी महफूज नहीं होते। कोई भूली भटकी हुई बेरात चिंगारी जब उन्हीं के आशियाँ का रुख करती है तो उनकी हालत दीदनी होती है। दूसरी तरफ सच का दामन थामे रखने वाले हैं जिनका अज़्म हर नए सितम के बाद रासिख हो जाता है। तमाम तर दुनियावी ज़्यादतियों के बावजूद उन्हें अपनी क़ुव्वत फ़ैसला पर ही नहीं, कुदरत की फ़ैसला कुन क़ुव्वत पर भी पूरा भरोसा होता है। तो आइए इस खूबसूरत कहानी का आगाज़ करते हैं। फजर की अज़ान हो रही थी। शहर सो रहा था। इबादत करने वाले जाग रहे थे। सुबह सवेरे काम से लग जाने वाले भी बेदार हो गए थे। अखबार वाले साइकिलों, मोटरसाइकिलों और मुख्तलिफ गाड़ियों में निकल पड़े थे। फिशार भर में मछलियों, झींगों और केकड़ों के अंबार लग रहे थे। मुसबा खाने में जानवरों को ज़िबा किया जा रहा था। अब हर सुबह इंसानों का लहू अखबारात की सुर्खियों में नज़र आता है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। दीदार हुसैन चारपाई पर हाथ पांव फैलाए सो रहा था। वो भी सुबह जागने का आदी था, मगर आंखें खोलने को जी नहीं चाहता था। वो थोड़ा सो रहा था, थोड़ा जाग रहा था। ताज़ा पराठों की इश्तहा अंगेज महक इसके नथनों तक पहुंच रही थी और माँ की आवाज़ कानों तक पहुंच रही थी। दीदार, उठ भी जा, क्या बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा? वो करवट बदलते हुए मुंह चलाने लगा जैसे नींद में पराठे चबा रहा हो। माँ की आवाज़ कानों में आ रही थी। पता नहीं कौन कौन से इलाके में जाता है, वहाँ से बच्चे उठाकर स्कूल पहुँचाता है। अरे उठेगा भी या नहीं? अम्मा उठ रहा हूँ। कोई दूसरी नौकरी मिल जाए तो बच्चे लाने ले जाने वाला काम कभी ना करने दूँ। जब गाड़ी लेकर निकलता है तो दिल को धड़का सा लगा रहता है। पता नहीं कहाँ गोलियां चल रही हो, कहाँ आग लगाई जा रही हो और कहाँ छोटे बच्चों को अगवा किया जा रहा हो। तौबा है, रात को नींद में भी यही दिखाई देता है कि तू बच्चों को गाड़ी में बिठाए आग और खून के दरिया से गुजर रहा है। माँ ने आखिरी पराठा तवे से उतारते हुए पूछा, अरे उठ भी चुका है या आकर पानी डालूं? वो उठकर बैठते हुए जमाई लेते हुए बोला, मैं उठ गया हूँ, मगर मेरी चप्पलें कहाँ हैं? मैंने रात यहाँ उतारी थीं। उतारता एक तरफ है, ढूंढता दूसरी तरफ है, जरा घूमकर उस तरफ भी देख ले। उसने घूमकर चारपाई की दूसरी तरफ देखा। वहाँ चप्पलों की 2 जोड़ियां नजर आ रही थीं। उसने कहा, अम्मा, मैंने एक जोड़ी उतारी थी, ये 2 जोड़ियां कैसे हो गईं? कितनी बार समझाया है, सुबह उठते ही ऐनक लगाया कर। कभी धुंधला नजर आता है, कभी एक के 2 दिखाई देते हैं। सिराने ऐनक रखी है, उसे उठा ले। उसने तकिए की तरफ झुककर ऐनक उठाई, इसे नाक पर चढ़ाया तो कमरे का मंजर वाज़ेह हो गया। हर चीज़ साफ तौर से दिखाई देने लगी। हमें दुनिया के हर मंजर को इसके मुकम्मल हुस्न और रानाइयों के साथ देखने का हक है। जब ये मनाजिर धुंधलाने लगते हैं, आंखें साफ तौर से देख नहीं पाती, तो ऐनक लगाकर इन मनाजिर को साफ तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया को तहज़ीबकारी की धुन में लपेट दिया जाए और हर मंजर को धुआं धुआं कर दिया जाए तो इंसान की बनाई हुई ऐनक नाकारा हो जाती है और खुदा की दी हुई आंखें शर्मिंदा शर्मिंदा सी रह जाती हैं। दीदार ने ऐनक लगाकर देखा। अब एक के 2 दिखाई नहीं दे रहे थे।
ایک جوڑی چپل نظر آ رہی تھی۔ وہ انہیں پہن کر غسل خانے میں آیا، منجن نکال کر دانت مانجنے لگا، پھر اینک اتار کر واش بیسن پر ایک جگہ رکھنے کے بعد نلکا کھول کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ ماں نے آواز دی، اب ابھی جا، میں نے چائے اور پراٹھے رکھ دیے ہیں، دیر کرے گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے نلکا بند کرنا چاہا تو وہ ایک کے دو نظر آئے۔ اس نے ٹٹول کر ایک نلکے کو پکڑنا چاہا تو ادھر کچھ نہیں تھا، کمزور نظر کا فریب تھا۔ اس نے دوسری بار نلکے کو پکڑ لیا، پھر اسے بند کر دیا۔ تولیہ بڑے سائز کا تھا، اسے اٹھانے میں آسانی ہوئی، لیکن بیسن پر رکھی ہوئی اینک دو اینکیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ماں نے پھر اسے آواز دی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، اماں صبر کرو، میں اینک پکڑ رہا ہوں۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے مچھلی پکڑ رہا ہے۔ جس کی بصارت کمزور ہو، دھندلا نظر آتا ہو، ایک کے دو دکھائی دیتے ہوں، تو آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے سے وہ چیز دو کی جگہ ایک نظر آنے لگتی ہے۔ تھیتان نے آنکھوں کو سکیڑ کر دیکھا تو اینک دو سے ایک ہو گئی۔ اس نے اٹھا کر اسے ناک پر چڑھا لیا۔ وہ کمرے میں آ گیا، چھوٹی سی میز پر ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی لقمے چباتے ہوئے بولا، دیر ہو رہی ہے، مجھے اب نکلنا چاہیے، تمام گھروں کے بچے مجھ سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو نے پچھلی بار بچوں کو اسکول پہنچانے میں دیر کی تھی، میڈم شکایت کر رہی تھی۔ اماں، دیر سویر ہو جاتی ہے، کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ تمام بچے وقت پر اسکول پہنچ جایا کریں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، کیا بیٹھ کر کھانے سے روٹی حلق سے نہیں اترے گی؟ سمجھا کرو، ٹائم نہیں ہے، بس میں چلا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا، پھر لباس تبدیل کر کے گھر سے باہر آ گیا۔ دروازے کے سامنے ایک سوزوکی کیریئر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس پر سے ترپال اٹھا کر ایک کپڑے سے گاڑی کی باڈی اور شیشے صاف کرنے لگا۔ بڑبڑانے لگا کہ وہ سب بیدار ہونے میں دیر کیوں کر دیتا ہے، آرام سے ناشتہ بھی نہیں کر سکتا، گاڑی کی اچھی طرح صفائی بھی نہیں ہو پاتی۔ وہ کل سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوا کرے گا، مگر افسوس کل کبھی نہیں آتا۔ اس کا کل بھی کبھی نہیں آتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی، اسے سست رفتاری سے آگے بڑھاتے ہوئے عقب نما آئینے کو درست کیا۔ اس آئینے میں ماں دکھائی دی، وہ ہاتھ ہلا کر رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک دی، ریورس گیئر میں چلاتا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اماں، کتنی بار کہا ہے جانے کے وقت ٹوکا نہ کیا کرو، آگے بڑھ جاؤں تو روکا نہ کرو۔ ماں کے روکنے ٹوکنے میں بدشگونی نہیں ہوتی، بھلائی ہوتی ہے، چل باہر آ۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ ماں نے کہا، ادھر والی آستین اوپر کر، روز دیکھتا ہے کہ ٹھائیں ٹھائیں گولیاں چلتی ہیں، روزی کمانے والوں کی بھی گاڑیاں چلا دی جاتی ہیں، مگر تجھے عقل نہیں آتی۔ دیکھ، اسے باندھ رہی ہوں، خبردار کبھی نہ کھولنا۔ ماں اس کے بازو پر امام زامن باندھنے لگی۔ جسٹس عصمت اللہ شاہ بھی فجر کی اذان سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے، نماز کے بعد کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد ناشتے کی میز پر آتے تھے۔ اس روز بھی وہ تلاوت کے بعد اپنی خوابگاہ سے باہر جا رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ رک گئے، فون کے پاس آ کر بستر کے سرے پر بیٹھ کر انہوں نے ریسیور اٹھایا، اسے کان سے لگا کر بولے، ہیلو، عصمت اللہ شاہ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ نے میری آواز سے مجھے پہچان تو لیا ہوگا۔ میں خدا کے بعد شیطان کو پہچانتا ہوں، اس لیے تمہیں پہچان رہا ہوں۔ تمہیں اب تک معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں اصولوں کا پابند ہوں اور ہر حال میں انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوں۔ میں آپ کے اصول اور آپ کی انصاف پسندی کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ آج آپ آخری فیصلہ سنانے والے ہیں، آپ چاہیں تو بآسانی اپنے فیصلے میں لچک پیدا کر سکتے ہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا، یہ آج عدالت میں معلوم ہوگا۔ عصمت اللہ شاہ نے یہ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، پھر فون کا کنیکشن الگ کر دیا تاکہ ان کے فیصلے میں لچک پیدا کرانے والا دشمن انہیں بار بار فون پر مخاطب نہ کرے۔ پہلے بھی کئی بار فون پر دھمکیاں دی گئی تھیں کہ دہشت گردی کے زیر سماعت کیس کو کمزور بنا کر ایک خطرناک بے رحم قاتل کو عدالت سے باعزت بری کر دیا جائے۔
اس کے عوض فارن کرنسی میں لاکھوں ڈالر دیے جائیں گے۔ اگر اتنی بڑی آفر سے انکار کیا گیا اور اسے سزائے موت سنائی گئی تو اس سے پہلے سزا سنانے والے منصف کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور بھی کئی طرح کی دھمکیاں ملتی رہتی تھیں۔ جج صاحبان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے مجرم بڑے وسیع ذرائع استعمال کر کے ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں میں لچک پیدا کریں۔ بڑی بڑی رشوتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اس پر بھی بات نہ بنے تو ان جج صاحبان کو یا ان کے عزیزوں کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ وہ اپنی خوابگاہ سے نکل کر سینے سے اتر کے ڈائننگ روم میں آئے۔ بیگم ان کی منتظر تھیں۔ ان کے 4 سالہ پوتے سنی نے کہا، مارننگ گرینڈ پا۔ انہوں نے سنی کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر چومتے ہوئے کہا، مارننگ۔ ناشتے کی میز پر اسکول کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ بیگ پر اس کا نام ثناء اللہ عرف سنی لکھا ہوا تھا۔ عظمت اللہ شاہ نے بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا، آہا، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج ہمارا بیٹا پہلی بار اسکول جا رہا ہے۔ وہ ناشتے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیگم نے کہا، آج اسکول میں سنی کا پہلا دن ہے، آپ اسے اسکول پہنچا دیجیے گا۔ بیگم، تمہیں پتہ ہے آج عدالت میں میرا بہت اہم دن ہے، مجھے کوئی ذمہ داری نہ دو، میرے لیے تنہائی اور سکون لازمی ہے۔ میں پہلے ہائی کورٹ کی مسجد میں جاؤں گا اور وہاں سکون سے وقت گزاروں گا۔ میں آپ کا ٹائم ٹیبل جانتی ہوں، آپ عدالت کے وقت سے 2 گھنٹے پہلے جا رہے ہیں، اسکول راستے ہی میں ہے، آپ سنی کو وہاں ڈراپ کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ بھائی، پہلے دن اس کے ڈیڈی کو جانا چاہیے، اپنے صاحبزادے سے کہو وہ اسے اسکول چھوڑ آئے گا۔ جنید ابھی اسلام آباد سے واپس نہیں آیا ہے، آج کسی وقت آئے گا۔ شازیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی نہیں جا سکے گی، تم سنی کو لے کر چلی جاؤ۔ میں اتنی بڑی کوٹھی ملازموں کے حوالے کر کے نہیں جاؤں گی، آئے دن ڈاکے پڑتے ہیں، لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کیا بہو کو یہاں تنہا چھوڑ کر جاؤں؟ تم نے اپنے سارے مسائل گنوا دیے، ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے بیٹے کو اسکول پہنچا دوں گا، لیکن واپس کون لائے گا؟ میں تو کورٹ میں مصروف رہوں گا۔ بیگم نے کہا، آپ واپسی کی فکر نہ کریں، اسکول کی چھٹی 1 بجے ہوگی، میں گھر کے سارے کاموں سے نمٹ کر کوٹھی کو لاک کر کے سنی کو لینے اسکول چلی جاؤں گی۔ اچھی بات ہے، گھر کی عدالت میں تمہارا ہی فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے، میں اپنے بیٹے کو اسکول پہنچا دوں گا۔ بچوں کو اسکول پہنچانا اور انہیں گھر واپس لانا روز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جن کے پاس ذاتی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حفاظت سے اسکول لاتے اور لے جاتے ہیں۔ بس، منی بس اور سوزوکی کیریئر جیسی گاڑیاں بچوں کو اس طرح ٹھوس ٹھوس کر اسکول لے جاتی ہیں جیسے وہ پھول سے بچے نہ ہوں، جانور ہوں۔ دیدار حسین ان چند گاڑی والوں میں سے تھا جو بچوں کو آرام سے بٹھا کر اسکول پہنچاتے اور چھٹی کے وقت خیریت سے ان کے گھروں تک انہیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سردی ہو، گرمی ہو، موسلادھار بارش ہو رہی ہو یا پھر گولیاں چل رہی ہوں، دیدار گاڑی لے کر گھر گھر ضرور پہنچتا تھا۔ جن علاقوں کی ناکہ بندی ہوتی تھی ان علاقوں سے کترا کر لمبا چکر کاٹ کر بچوں کو اسکول تک ضرور پہنچا دیتا تھا۔ وہ کسی گھر سے 1 بچہ اور کسی گھر سے 2-2، 3-3 بچے لے جاتا تھا۔ ان کی مائیں گھر سے نکل کر انہیں گاڑی تک چھوڑنے آتی تھیں۔ عذرا اپنے بیٹے پپو کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ جب دیدار نے اس کے دروازے کے سامنے گاڑی روکی تو اس نے کہا، تم جانتے ہو آج اسکول میں میرے پپو کا پہلا دن ہے، اس کا خاص خیال رکھنا بھائی۔ باجی فکر نہ کریں، میری گاڑی ایک فولادی قلعہ ہے، تمام بچے حفاظت سے جاتے ہیں اور حفاظت سے واپس آتے ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری مجھ پر ہوتی ہے، میں آپ کے بیٹے کو خیریت سے واپس لاؤں گا۔ اسے اپنے پاس آگے والی سیٹ پر بٹھا لو، میرے دل کو اطمینان رہے گا۔ دیدار نے پپو کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، ہر ماں پہلے دن بچے کو اسکول بھیجتے وقت ایسے ہی گھبراتی ہے جیسے اسے میدان جنگ میں بھیج رہی ہو۔ عذرا نے کہا، کیا یہ شہر میدان جنگ نہیں بن چکا ہے؟ کیا بچے گولے، بارود، آگ اور دھوئیں سے گزر کر اسکول نہیں جاتے ہیں؟ دیدار نے گہری سانس لی۔
گاڑی اسٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا مختلف علاقوں سے گزرنے لگا۔ پچھلی رات ایک آدھ جگہ وارداتیں ہوئی تھیں، اس وقت عارضی امن و سکون تھا۔ اس نے اسکول کے بڑے آہنی گیٹ کے قریب گاڑی روک دی، انجن بند کر دیا۔ آہنی گیٹ کے پاس ایک دربان کے علاوہ ایک مسلح گارڈ کھڑا ہوا تھا۔ دیدار اپنے سامنے بچوں کو گاڑی سے اتر کر گیٹ کے ذیلی دروازے سے اندر جاتے دیکھنے لگا۔ اسی وقت عظمت اللہ شاہ کی بڑی سی کار آ کر رکی۔ کار کی اگلی سیٹوں پر ایک ڈرائیور اور ایک مسلح گارڈ تھا۔ پیچھے سنی اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دادا نے ڈرائیور سے کہا، سنی کو میڈم کے آفس تک پہنچا کر آؤ۔ ڈرائیور کار سے اتر کر سنی کو اپنے ساتھ اسکول کے احاطے کے اندر لے گیا۔ دیدار نے بھی پپو کو میڈم کے پاس پہنچایا اور بولا، اس بچے کا یہاں پہلا دن ہے، نرسری میں ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ اس کا نام کلیم احمد ہے، اسے پپو کہتے ہیں، بیگ پر اس کا نام لکھا ہے۔ میڈم نے کہا، دیدار کم بولا کرو، نیو ایڈمیٹڈ بچوں کی تمام تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، تم جاؤ۔ ڈرائیور نے سنی کے ساتھ آ کر کہا، میڈم یہ جسٹس صاحب کے پوتے ہیں۔ میڈم نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے شفقت سے سنی کے سر پر ہاتھ پھیرا، چپراسی کو بلا کر کہا، ان دونوں کو نرسری کلاس میں پہنچا دو۔ وہ دونوں چپراسی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگے۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، ہم جماعت تھے۔ اسکول میں دونوں کا پہلا دن تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کا یہ پہلا قدم تھا۔ خدا جانے وقت کا دوسرا قدم انہیں کہاں پہنچانے والا تھا۔ عذرا کچن میں تھی، مگر کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر پپو یاد آ رہا تھا، دل آپ ہی آپ گھبرا رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر کچن میں رہ نہ سکی، سوچا شاید گرمی سے دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے کمرے میں آ کر اے سی کو آن کیا۔ ذرا سی دیر میں کمرے کا موسم بدل گیا، گرمی رخصت ہو گئی، ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ بستر کے سرانے والی میز پر اس کے شوہر نسیم احمد اور بیٹے کلیم احمد اور پپو کی تصویر تھی۔ تصویر میں دونوں باپ بیٹے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس گھر میں مسکراہٹیں تھیں اور اتنی خوشیاں تھیں جتنی ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ پہلے اس گھر کے ایک ہی کمرے میں چھت کا ایک ہی پنکھا تھا۔ نسیم احمد کی محدود تنخواہ میں دوسرا پنکھا خریدنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ تھوڑی تھوڑی رقم جوڑ کر سال میں ایک بار عید کے نئے جوڑے سلوانے کی توفیق ہوتی تھی۔ بیٹا پیدا ہوا تو اس کے حال اور مستقبل کے حوالے سے دل میں ایسے عزائم پیدا ہونے لگے جو کسی غریب کے گھر میں پورے نہیں ہوتے، وہ محض خوش کن خواب بن کر رہ جاتے ہیں۔ نسیم احمد کہتا تھا، میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارا پپو کسی بڑے انگلش اسکول میں پڑھے، بڑے لوگوں کے بچوں کی طرح گاڑی میں اسکول جایا کرے اور گاڑی میں آیا کرے۔ عذرا اپنے شوہر سے دو ہاتھ آگے جا کر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی تھی کہ پپو اسکول سے آ کر ڈیفینس کے امیر زادوں کی طرح انگریزی بول رہا ہے، اور اگر اس کی تعلیم کا یہی معیار رہے گا تو وہ یورپ یا امریکہ جا کر بڑا نام کمائے گا اور دولت بھی۔ خوابوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ غریب کی آنکھوں میں محل تعمیر کرتے ہیں اور بوڑھوں کی آنکھوں میں گمشدہ جوانی کی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خواب پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے، اگر وہ پوری طرح پورا نہ ہو تب بھی خواب کے کچھ حصے کی تعبیر مل جاتی ہے۔ تقریباً 1.5 برس پہلے نسیم احمد نے یہ خوشخبری سنائی کہ اسے دوائیوں کی ایک بہت بڑی کمپنی میں سیلز ریپرزینٹیو کی ملازمت مل گئی ہے۔ ماہانہ تنخواہ کے طور پر 5,000 روپے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اوپری آمدنی بہت ہے۔ عذرا نے کہا، اوپری آمدنی ہمیشہ غلط راستوں سے ہوتی ہے، ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا، آپ اوپری آمدنی پر لعنت بھیجیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم بڑی بھولی ہو، اوپری آمدنی اسے بھی کہتے ہیں جو کمپنی والے ٹی اے اور ڈی اے الاؤنس کے طور پر دیتے ہیں۔ یہ ٹی اے اور ڈی اے کیا ہوتا ہے؟ ٹی اے کا مطلب ہے ٹریولنگ الاؤنس اور ڈی اے کا مطلب ہے ڈیلی الاؤنس۔ جب میں شہر شہر جا کر دواؤں کے آرڈرز بک کروں گا اور ان شہروں میں 2-2 4-4 دن رہا کروں گا
تو کمپنی کی طرف سے مجھے سفر کے اور روزانہ رہائش کے اخراجات کی رقمیں ملتی رہیں گی۔ یہ تنخواہ کے علاوہ ہوں گی، اس لیے اسے اوپری آمدنی کہہ رہا ہوں۔ پھر تو یہ اوپری آمدنی جائز ہے۔ اب ہم پپو کو انگریزی اسکول میں ضرور پڑھائیں گے۔ یہ بتائیں اوپری آمدنی کتنی ہوگی؟ یہ بزنس ٹور کی نوعیت پر ہے، 5,000 سے 10,000 تک ہو سکتی ہے۔ تنخواہ ملا کر ماہانہ 10-15 ہزار روپے ملتے رہیں گے۔ وہ خوشی سے پپو کو گود میں لے کر بھیجتے ہوئے پیار کرتے ہوئے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہم اتنے دولت مند ہونے والے ہیں۔ رفتہ رفتہ یقین ہونے لگا۔ گھر میں قیمتی فرنیچر اور آرائشی سامان آنے لگا۔ فرش پر قالین بچھ گیا۔ پہلے ایک پنکھا خریدنے کی حیثیت نہیں تھی، اب ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں ایسے ہی لگ گیا۔ نسیم احمد کے رہن سہن میں بھی فرق آ گیا، حلیہ بدل گیا۔ پہلے وہ صرف شلوار قمیض پہنتا تھا، اب جینز، بنیان اور جیکٹ پہننے لگا تھا۔ پیروں میں لانگ بوٹ ہوتے تھے اور سر کے بال شانوں تک بڑے رہتے تھے۔ وہ انگریزی فلموں کا ہیرو اور پاکستانی فلموں کا ویلن دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ دواؤں کا بیگ لے کر دوسرے شہروں میں جاتا تھا، کبھی ہفتے کبھی 2 ہفتے میں واپس آتا تھا، اور جب بھی آتا تو نوٹوں کی گٹیاں ضرور لاتا تھا۔ کمرہ ایئر کنڈیشن تھا۔ وہ سکون سے بیٹھی نسیم اور پپو کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ عذرا نے ان کی تصویروں کو آنچل سے پونچھتے ہوئے زیر لب کہا، آج ہمارا خواب پورا ہوا ہے، ہمارا بیٹا اسکول گیا ہے۔ میرا تو دل گھبرا رہا تھا، ان حالات میں اسے گھر سے نکلنے نہ دیتی، لیکن پہلے ہی دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے دل مضبوط کر کے بھیج دیا ہے۔ آج آپ آنے والے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بیٹے کو اسکول یونیفارم میں دیکھیں۔ اللہ، آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، بالکل آپ کا بچپن دکھائی دیتا ہے۔ وہ زیر لب بولتے بولتے یکلخت چپ ہو گئی۔ پہلے تڑکی ایک آواز سنائی دی، پھر تڑا تڑکی آوازیں دور تک سنائی دیں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، تیزی سے دوسرے کمرے میں جا کر ایک میز پر چڑھ کر روشن دان سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر حد نظر تک محلہ ویران نظر آ رہا تھا۔ جو چند لوگ باہر تھے وہ گھروں میں جا کر دبک گئے تھے۔ محلے کی چھوٹی بڑی دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے، نہیں، اب خوف نہیں رہا تھا۔ پچھلے 2 برسوں میں اتنی گولیاں چلی تھیں، بموں کے اتنے دھماکے ہوئے، اتنے شعلے بھڑکے، اتنا دھواں پھیلا، اتنے مرد، عورتیں اور بچے مرے تھے کہ اب موت سمیت کوئی ڈرانے والی چیز نہیں رہی۔ اس شہر کے لوگ ڈرتے نہیں تھے، محتاط رہتے تھے۔ پیٹ کی آگ بجھانی پڑتی ہے، اس لیے مرد موت کا چیلنج قبول کرتے ہوئے مزدوری کرنے، ٹھیلا لگانے، دکانداری کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے۔ عورتیں بازاروں سے سودا لانے اور فیکٹریوں میں کام کرنے جاتی تھیں۔ برسوں سے جاری رہنے والی دہشت گردی اور تخریب کاری نہ ختم ہونے والا سلسلہ ثابت ہوتی رہی تو قوم اور ملک کا مستقبل سنوارنے والے بچوں کو نہ خواندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بارود کے ڈھیر پر بھی بیٹھ کر پڑھنا ہے، جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ کے شعلوں سے گزرتے ہوئے بھی پڑھنا ہے۔ یہ شہر کی ماؤں کا حوصلہ تھا کہ وہ کلیجے پر پتھر رکھ کر بچوں کو اسکول بھیجا کرتی تھیں۔ عذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے یوں لگا باہر کہیں چلنے والی گولی سیدھی اس کے کلیجے میں آ کر لگی ہے۔ بیگم ثنا یوں تو گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھیں، لیکن دل اپنے جگر کے ٹکڑے سنی کی طرف لگا ہوا تھا۔ انہیں کسی طرح کا خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے دادا اور مسلح گارڈ کے ساتھ گیا تھا، اور بیگم شاہ اسی طرح اسے بحفاظت اسکول سے لانے والی تھیں۔ انہیں صرف یہ فکر تھی کہ وہ پہلی بار اسکول گیا ہے، وہاں تمام اجنبی بچوں کے درمیان خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوگا اور گھر والوں کو یاد کر رہا ہوگا۔ عظمت اللہ شاہ اپنی کار میں ہائی کورٹ گئے تھے۔ بیگم کی کار گیراج میں تھی۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا، کار گیراج سے نکال کر چیک کرو اور اس کی صفائی کرو، میں کسی بھی وقت باہر جاؤں گی۔ بہو نے کچن سے نکل کر کہا، ممی میں چائے پی رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ نو تھینکس، میں پی چکی ہوں۔ آج تم دیر تک سوتی رہیں، ورنہ سنی کو دیکھتی
اسکول یونیفارم میں بڑا اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اسمارٹ تو لگے گا، آخر ہے کس کا بیٹا؟ ویسے اسکول سے لانے جاؤں گی تو اسے خوب پیار کروں گی۔ میرے ساتھ اسکول جانا ہے تو تیار ہو جاؤ، میں یہاں سے 10:30 بجے نکلوں گی۔ اتنی جلدی؟ اتنی جلدی وہاں جا کر کیا کریں گی؟ اسکول کی چھٹی تو 1 بجے ہوگی، ان کی بہو شازیہ بولی۔ آج ہفتہ ہے، ہاف ڈے ہے، 11 بجے چھٹی ہو جائے گی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، شاور لینے جا رہی ہوں۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شازیہ نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور پھر پوچھا، ہیلو کون؟ اس نے دوسری طرف کی بات سنی اور پھر خوش ہو کر بولی، آپ ابھی تک اسلام آباد میں ہیں؟ یہاں کب آ رہے ہیں؟ بیگم نے شازیہ سے ریسیور لیا اور پھر کان سے لگا کر بولی، جنید، تم نے کہا تھا کہ صبح ہوگے، وہاں اب تک کیا کر رہے ہو؟ وہ بیٹے کا جواب سننے لگی اور پھر بولی، اچھا، فلائٹ لیٹ ہے، یہاں 12 بجے تک پہنچو گے، ہو سکتا ہے کہ میں گھر پہ نہ ملوں، سنی کو اسکول سے لانے جاؤں گی۔ تمہیں تو یاد ہوگا آج اسکول میں اس کا پہلا دن ہے، کبھی گھر والوں کے بغیر سنی اتنی دیر تک باہر نہیں رہا، یاد کر رہا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا، مگر گاڑی ایئرپورٹ کیسے بھیجوں؟ ایک گاڑی تمہارے ڈیڈی لے گئے ہیں، دوسری میں لے جاؤں گی، تم ٹیکسی میں گھر چلے آنا۔ ہاں، اچھا بیٹا، خیریت سے آؤ، خدا حافظ۔ بیگم شاہ نے ریسیور رکھ کر بہو کو دیکھا اور پھر کہا، تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو، غسل کرنے نہیں گئی؟ جا رہی ہوں، 11 بجنے میں تو ابھی بہت دیر ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئیں۔ بیگم نے سینٹر ٹیبل پر پڑے ہوئے اخبار کو اٹھایا، پھر فوراً ہی اسے ہاتھ سے یوں چھوڑ دیا جیسے اخبار نے ڈنک مارا ہو۔ انہیں یاد آ گیا کہ ہر روز کی طرح دہشت گردی اور تخریب کاری کی خبریں چھپی ہوں گی۔ ایک طویل عرصے سے خیر کی کوئی خبر شائع نہیں ہو رہی تھی۔ اخبارات بھی مجبور تھے، بچھو کی طرح ڈنک مارنے والی خبریں شائع کرتے رہتے تھے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ بیگم نے چونک کر فون کو دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ایک اجنبی کی آواز سنائی دی، ہیلو، ہیلو۔ بیگم نے پوچھا، ہیلو کون ہے؟ کس سے بات کرنا ہے؟ میں بیگم صاحبہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بیگم عظمت اللہ شاہ سے۔ جی میں بول رہی ہوں، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں شاہ صاحب کو کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوست بنایا کریں، اپنی جان کے دشمن پیدا نہ کریں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہم کسی کو تماچا ماریں گے تو وہ بھی جواباً خط اٹھائے گا، دشمنی اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ آج شاہ جی کسی کو موت کی سزا دیں گے تو کیا ہم ان کی موت کا سامان نہیں کریں گے؟ وہ خوفزدہ ہو کر بولی، تم کون ہو؟ اتنے بڑے جج کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ کیا تمہاری شامت آئی ہے؟ ہر بندہ اپنے گھر خوش رہے تو شامت نہیں آتی، گھر سے باہر ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کرے تو شامت آ جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں کتنا سکون اور آرام ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ کیا آپ چاہیں گی کہ ہمارے خلاف کورٹ میں فیصلہ ہو اور آپ کے گھر میں قیامت آ جائے؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہی ہوں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنے مجازی خدا کو سمجھائیں۔ بعض حضرات کو بیویاں قائل کر دیتی ہیں، آپ بھی قائل کریں گی تو گھر کو جنت بنائے رکھیں گی، ورنہ ہم چند منٹوں میں اس گھر کو جہنم بنا دیں گے۔ بیگم شاہ نے ریسیور رکھ دیا۔ ان کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اب سے پہلے بھی عظمت اللہ شاہ نے قتل کے کئی مقدمات کے فیصلے سنائے تھے، لیکن قاتل کے احباب کی جانب سے گھر والوں کو کبھی دھمکی نہیں دی گئی تھی۔ البتہ عظمت اللہ شاہ کو خطرات لاحق رہتے تھے، اس کے لیے سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پرخطر زندگی گزار رہے تھے۔ بیگم شاہ جانتی تھیں کہ وہ ہائی کورٹ میں ہوں گے، عدالت کا وقت ہونے تک اپنے چیمبر میں وقت گزار رہے ہوں گے۔ انہوں نے نمبر ملایا اور رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ خدا کا شکر ہے خیریت سے ہوں، یہ تم خیریت کیوں پوچھ رہی ہو؟
ابھی کسی بدماش نے فون پر دھمکی دی ہے، کہہ رہا تھا کہ آج آپ کسی قاتل کو سزائے موت دیں گے تو ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ تو وہ گھر کی عورتوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ اس کی آواز کی سختی اور پختگی سے پتہ چل رہا تھا کہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اور وہ اکیلا تو ہوگا نہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے دہشت گرد ہوں گے۔ دل سے خوف نکالو، سنی کو اسکول لینے جاؤ تو پوری سیکورٹی کے ساتھ جاؤ، کوٹھی میں ابھی اور کچھ مسلح سپاہی آ جائیں گے۔ مجھے اپنی نہیں آپ کی فکر ہے، خدا نہ خواستہ وہ آپ کو۔ خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا تم نے شازیہ کو ان دھمکیوں کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ نہیں، وہ ابھی باتھ روم میں ہے۔ اسے نہ بتانا، بچوں کو ایسی باتوں سے خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے۔ عظمت اللہ شاہ نے فون بند کر کے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر کمشنر سے رابطہ کر کے کہا، میں شاہ بول رہا ہوں۔ السلام علیکم شاہ جی، میرے لائق کوئی خدمت؟ اب وہ شخص گھر کی خواتین کو فون پر پریشان کر رہا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کو کس طرح الجھایا جا رہا ہے۔ میں نے حکم دیا ہے کہ آپ کی تمام ٹیلی فون کالیں ٹیپ کی جائیں، اور وہ ٹیپ کی جا رہی ہوں گی۔ اس فون نمبر کا سراغ لگایا جا رہا ہوگا جہاں سے آپ کو فون کیا جاتا رہا ہے۔ بس ایک بار سراغ مل جائے تو پولیس ان کی شہرت تک پہنچ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں میری کوٹھی کے اطراف مسلح سپاہیوں کی تعداد بڑھاتی جائے۔ میں ابھی حکم دے رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں مسلح سپاہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، گھر والوں کو پوری طرح تحفظ دیا جائے گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر سوچنے لگے۔ ان کے ایک دوست و مشیر نے کہا، آپ کبھی پریشان نہیں ہوتے، لیکن آج بہت خاموش ہیں۔ میں آج بھی پریشان نہیں ہوں، سوچ رہا ہوں ہمارے ملک میں لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ برائیوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، مایوسیاں پھیل رہی ہیں۔ ایسے میں ہم سوچتے ہیں کہ کوئی مسیحا پیدا ہوگا اور وہ اس قوم کے بیمار لوگوں کا علاج کرے گا۔ اب تو سبھی یہ سوچ رہے ہیں کوئی معجزہ ہوگا تو اس ملک اور قوم کے دن پھریں گے، ورنہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ پیشکار نے آ کر شاہ صاحب سے کہا، سر، ابھی جیل سے گاڑی نہیں نکلی ہے، قیدی کو یہاں پہنچانے میں دیر لگے گی۔ انہوں نے وال کلاک میں وقت دیکھا اور پھر کہا، یہ جیل والے ہمیشہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پیشکار نے کہا، جی ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن آج وہاں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جیل روڈ کے سامنے ایک بم کا دھماکہ ہوا ہے، اسی لیے جیل والے محتاط ہیں۔ میں آدھے گھنٹے بعد فون پر معلوم کروں گا۔ انہوں نے سوچا، دیر نہیں ہونا چاہیے، جتنی دیر ہوگی مجرم کے ساتھی اتنا ہی پریشان کرتے رہیں گے۔ بہرحال عدالتی کارروائی تھوڑی دیر کے لیے ٹل گئی ہے، عارضی طور پر فیصلے کی گھڑی ٹل گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، میرا فیصلہ اٹل رہے گا۔ دیدار حسین بچوں کو اسکول پہنچانے کے بعد ایک جلد ساز کے پاس جاتا تھا۔ اس کے بعد جتنی کتابوں کی جلد بندی ہو جاتی تھی، ان مجلد کتابوں کو سوزوکی کے پیچھے لاد کر ان کے پبلیشروں کے دفاتر میں پہنچا دیتا تھا۔ صبح سے شام تک سوزوکی اس کے روزگار کا ذریعہ بنی رہتی تھی۔ داری سے فارغ ہو کر ایک ہوٹل میں آیا اور چائے پینے لگا۔ دوسرا سوزوکی ڈرائیور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دیدار نے اس کے لیے چائے کا آرڈر دیا، پھر پوچھا، کام کیسا چل رہا ہے؟ گاڑی ہوگی تو کام چلے گا۔ گاڑی نہیں ہے، کیا بیچتی ہے؟ بیچ دیتا تو کچھ رقم کھری ہو جاتی، وہ تو چھین لی گئی ہے۔ کیا پولیس والوں نے چھین لی؟ نہیں، پولیس والے تو میری گاڑی کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے دنوں میں اور کتنے مہینوں میں وہ گاڑی ملے گی، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے۔ اب تک تو یہی دیکھا گیا ہے کہ 10 گاڑیاں چھینی جاتی ہیں تو 2 گاڑیاں ملتی ہیں۔ دیدار نے کہا، ہم روز کمانے والے اور روز کھانے والے ہیں، جس دن کمائی نہ ہو گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ پتہ نہیں یہ دہشت گرد اور تخریب کار انسان ہیں یا نہیں، نہ جانے کس منافع کے لالچ میں غریبوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور غریبوں کی ہی روزی روٹی چھین رہے ہیں۔
جب بھی دنگے فساد ہوتے ہیں اور لا قانونیت زور پکڑتی ہے، غریبی مارے جاتے ہیں۔ آج کچھ رقم نہ ملی تو رات کو چولہا بھی نہیں جلے گا۔ مہاجن سے قرض مانگنے آیا تھا، اس نے ٹال دیا، صرف 200 روپے دیے، جبکہ گھر کا پورا راشن خریدنے کے لیے کم سے کم 500 کی ضرورت ہے۔ فکر نہ کرو، میری اماں کے پاس جاؤ، اپنا حال بتاؤ، وہ تمہیں 500 روپے دے دیں گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی تڑا تڑ گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ موت اچانک آتی ہے، اسی طرح اچانک حملہ آور آئے، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ وہ دونوں دوسرے گاہکوں کی طرح ہوٹل کے سامنے فٹ پاتھ پر میز کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فائرنگ ہوتے ہی دیدار کرسی سمیت الٹ کر فٹ پاتھ پر جان بوجھ کر گرا۔ اس کی اینک اس سے الگ ہو کر دور چلی گئی۔ وہ مسلح افراد ایک گاڑی میں آئے تھے اور مسلسل فائر کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اب گولیاں چل نہیں رہی تھیں، لیکن ہر طرف خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی ڈرائیور کو آواز دی، شبیر، شبیر خیریت سے ہو؟ ذرا فاصلے پر پڑا ہوا ساتھی اینک کے بغیر دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اینک ایک طرف پڑی ہوئی تھی، ایک ہی دو دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ اس کے دونوں شیشے چور ہو گئے تھے، فریم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ نہ جانے بھگدڑ کے دوران میں کتنے لوگ اس اینک پر پاؤں رکھ کر گزر چکے تھے۔ ایک شخص کی آواز آئی، اسے 2 گولیاں لگی ہیں۔ دوسرے نے کہا، آہ، بیچارہ پتہ نہیں کون ہے۔ دیدار نے ٹوٹی ہوئی اینک ہاتھ میں لی اور قریب آ کر شبیر کو دیکھا۔ وہ ابھی بول رہا تھا، بیوی بچوں کے لیے راشن خریدنے کی بات کر رہا تھا، اور اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ دیدار کے دل پر ایک گھسا سا لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے شبیر کی جیبیں ٹٹول رہے تھے کہ شاید شناختی کارڈ مل جائے۔ اس شہر میں جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا تھا، اس کی لاش اس کے گھر تک پہنچائی نہیں جاتی تھی، اسے لاوارث لاشوں کے درمیان رکھ دیا جاتا تھا۔ پولیس والے آ گئے تھے۔ شبیر کی جیبوں میں شناختی کارڈ نہیں تھا۔ گاڑی کے کاغذات سے بھی اس کے گھر کا پتہ معلوم ہو سکتا تھا، لیکن گاڑی کے ساتھ کاغذات بھی چلے گئے تھے۔ دیدار نے کہا، میں اس کا نام اور پتہ جانتا ہوں۔ انسپکٹر نے کہا، ہمارے ساتھ تھانے چلو۔ اس نے اسکول کے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا، بچوں کی چھٹی ہونے والی ہے، انہیں اسکول سے گھر پہنچانا لازمی ہے، میں انہیں پہنچا کر تھانے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ شبیر کا نام اور پتہ لکھوا کر اسکول کی طرف جانے لگا۔ اینک کے بغیر مشکل ہو رہی تھی۔ ونڈو اسکرین کے پار ہر چیز ایک کی دو نظر آ رہی تھی۔ انسان اور گاڑیاں ایک دوسرے میں گڑبڑ دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسے وقت دونوں آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو ہر چیز کسی حد تک اپنی جگہ صحیح نظر آتی ہے۔ دیدار اسی طرح آنکھیں سکیڑ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ آنکھوں پر زور پڑ رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اس طرح حادثات سے بچتا ہوا اسکول کے بڑے آہنی گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ چھٹی ہونے والی تھی، وہ انتظار کرنے لگا۔ ایسے وقت شبیر یاد آ رہا تھا، انسان کی زندگی کتنی ناقابل اعتماد ہے۔ جینے کے لیے 100 برس ہوتے ہیں، لیکن یہ زندگی اگلے پل ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس زندگی نے شبیر کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ بیوی بچوں کے لیے راشن پہنچاتا۔ کیا ہے یہ زندگی؟ ایک باپ کو بچے کا بوسہ لینے کا بھی موقع نہیں دیتی، اور انسان ہے کہ خدا کو بھول بھول کر ایسی زندگی کے لیے مرتے مرتے جیتا ہے۔ چھٹی کی گھنٹی بجنے لگی۔ گیٹ کے سامنے دور تک قیمتی کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ امیر والدین اپنے بچوں کو ایئر کنڈیشن کاروں میں لینے آئے تھے۔ وہ بچے گیٹ کے چھوٹے دروازے سے نکل کر اپنے والدین اور اپنی کاروں کی طرف جا رہے تھے۔ جو ان سے کمتر بچے تھے، وہ گیٹ سے نکل کر دیدار اور دوسرے ڈرائیوروں کی سوزوکیوں میں آ کر بیٹھ رہے تھے۔ تمام ڈرائیور بچوں کو اپنی اپنی گاڑی کے اندر پہنچا رہے تھے۔ ڈرائیور بھی، دیدار بھی یہی کرتا تھا، لیکن اس وقت اپنی سوزوکی کے پاس خاموش کھڑا تھا۔ اسے تمام بچے ایک ہی یونیفارم میں ایک ہی جیسے لگ رہے تھے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا اور یقین سے سمجھ رہا تھا کہ بچے اسے اور اس کی سوزوکی کو پہچانتے ہیں
اور صحیح گاڑی میں آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ آخر میں ایک 4 سالہ بچہ گیٹ کے باہر آیا۔ تب اسے یاد آیا، آج ایک نیا بچہ پپو اس کی گاڑی میں آیا ہے۔ اس نے صبح پہلی بار پپو کو دیکھا تھا، اب دوسری بار اینک کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ اینک لگا کر دیکھا جائے تب بھی ایک ہی قد کے بچے ایک جیسی یونیفارم میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ دیدان نے آگے بڑھ کر دونوں بازو پھیلا کر کہا، پپو آؤ بیٹے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اسے بازوؤں میں اٹھا کر کہا، واہ یہ بھی خوب رہی، میں نام لے کر نہ بلاتا تو تم یہاں بھٹکتے رہ جاتے اور مجھے تنگ کرتے رہتے، پھر میں اپنی گاڑی کے پیچھے لکھواتا، پپو یار تنگ نہ کر۔ اس نے پپو کو اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھایا، پھر بچوں کا قافلہ لے کر وہاں سے چل پڑا۔ میڈم اپنے دفتر میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک رجسٹر پر جھکی حساب کتاب میں مصروف تھی۔ ایک چپراسی نے آ کر ایک بیگ میز پر رکھتے ہوئے کہا، میڈم اس بیگ پر کلیم احمد عرف پپو لکھا ہوا ہے، یہ بچہ اپنا بیگ بھول کر چلا گیا ہے۔ میڈم نے بیگ کو دیکھ کر کہا، پپو مجھے یاد ہے، اس بچے کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے۔ چپراسی نے کہا، اس کے ماں باپ کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ بیگ بھی لے جاتے، بڑے بھی بچوں کی طرح چیزیں بھول جاتے ہیں۔ وہ کسی کار میں نہیں آیا تھا؟ اچھا، بچوں کو لانے لے جانے والی کسی گاڑی میں آیا تھا؟ ہاں یاد آیا، دیدار اسے لایا تھا۔ میں کل اسے سمجھاؤں گی کہ بچوں کے ساتھ ان کے بیگ وغیرہ کا بھی خیال رکھے۔ چپراسی جانے لگا۔ میڈم نے پوچھا، کیا تمام بچے جا چکے ہیں؟ جی ہاں، صرف ایک بچہ رہ گیا ہے۔ اوہ یاد آیا، جسٹس شاہ صاحب کی گاڑی نہیں آئی ہے، وہ بچہ کہاں ہے؟ مس صابرہ کے پاس کھیل رہا ہے۔ میڈم نے ٹیلی فون ڈائری نکال کر اس میں عظمت اللہ شاہ کی کوٹھی کا فون نمبر دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر وہ نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر ایک ملازم کی آواز سنائی دی۔ میڈم نے کہا، بیگم شاہ صاحب سے کہو اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے، تمام بچے جا چکے ہیں، وہ آ کر اپنے پوتے کو لے جائیں۔ ملازم نے کہا، بیگم صاحبہ اسکول جانے کے لیے تیار ہیں، مگر گاڑی خراب ہو گئی ہے، گاڑی ٹھیک ہوتے ہی چلی آئیں گی۔ ٹھیک ہے، مگر انہیں بتا دو کہ میں نے فون کیا تھا۔ میڈم نے ریسیور رکھ دیا۔ عذرا 11 بجے سے پپو کا انتظار کرنے لگی۔ دیدان نے کہا تھا، بچوں کو اسکول سے اٹھا کر ایک ایک کے گھر پہنچاتے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ وہ تمام بچوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے بعد آخر میں پپو کو پہنچائے گا، کیونکہ عذرا کا گھر دوسرے بچوں کے گھروں کے راستے پر نہیں تھا۔ پپو کو آخر میں ہی پہنچایا جا سکتا تھا، اس طرح پپو کی واپسی میں 1 بج سکتا تھا۔ لیکن ممتا کو قرار نہیں تھا۔ وہ 11 بجے سے بار بار دروازہ کھول کھول کر آنے جانے والی سوزوکیوں کو دیکھنے لگی۔ ذرا فاصلے پر ایک مکان تھا، اس مکان کے سامنے نیم کا گھنا درخت تھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بچوں کے لیے بسکٹ، ٹافیاں اور سستے کھلونے بیچتی تھی، لکڑی کے ایک پرانے تخت پر دکان لگاتی تھی۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں بجلی گئی ہوئی تھی، گرمی سے برا حال تھا۔ چند عورتیں اور بچے دھوپ اور گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے نیم کے درخت کے سائے میں آ گئے تھے۔ عذرا بھی آ گئی۔ ایک خاتون نے کہا، روز اپنے میاں کا انتظار کرتی تھی، آج بیٹے کا انتظار کر رہی ہو؟ ہاں، پہلی بار اسکول گیا ہے، سوچتی ہوں اس نے اتنا وقت کیسے گزارا ہوگا۔ اس نے تو گزار لیا، چھٹی ہو گئی ہوگی، مگر تمہارا وقت نہیں گزر رہا ہے۔ دوسری خاتون نے کہا، میرے دونوں بچے پہلے دن اسکول گئے تھے تو میرا دل بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ جب بھی اسکول کی چھٹی کا وقت ہوتا تھا میں بے چین ہو جاتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ اسکول سے آنے میں دیر سویر ہو جاتی ہے، مگر بچے آ جاتے ہیں۔ عذرا درخت کے سائے میں کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہی تھی، بار بار کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، بہت خوبصورت گھڑی ہے، تمہارے میاں صاحب باہر کا مال لاتے رہتے ہیں، کوئی چیز بیچنے کی ہو تو میں خریدنا چاہوں گی۔ وہ صرف میری اور پپو کی پسند کے مطابق چیزیں لاتے ہیں،
باہر کا مال لا کر بیچنا اور منافع حاصل کرنا انہیں پسند نہیں ہے۔ تمہارے میاں کسی دوا کی کمپنی میں بڑے افسر ہیں؟ کیا ملک سے باہر بھی جاتے رہتے ہیں؟ نہیں، باہر کا مال ملک میں بھی ملتا ہے۔ وہ لنڈی کوتل جاتے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں لاتے ہیں۔ اس نے پھر گھڑی دیکھی، 12 بجنے والے تھے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، گزر نہیں رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلتی ہوئی تیسری گلی میں آئی۔ ایک مکان میں ٹیلی فون تھا۔ محلے والے وہاں سے فون کرتے تھے اور فی کال کے 5 روپے ادا کرتے تھے۔ اس نے اسکول کی میڈم سے رابطہ کیا، پھر پوچھا، کیا بچوں کی چھٹی ہو گئی ہے؟ میڈم نے کہا، جی ہاں، ہو چکی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام اسرا ہے۔ آج اسکول میں میرے بیٹے کا پہلا دن تھا۔ سوزوکی ڈرائیور دیدار حسین اسے لے گیا تھا۔ دیدار بہت اچھا اور فاشنات ڈرائیور ہے۔ وہ آپ کے بچے کو لے گیا ہوگا۔ بائی دا وے، آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کریم احمد۔ اسے پپو کہہ کر بلاتے ہیں۔ اس کے باپ کا نام نسیم احمد ہے۔ میں سمجھ گئی، آپ کا بیٹا پہلے دن یہاں اپنا بیگ چھوڑ گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ میرے بیٹے کی عادت ہے، ہر چیز ادھر ادھر بھول جاتا ہے۔ کیا وہ بیگ اسکول میں ہے؟ میرے کمرے میں ہے، کل وہ اسکول آئے گا تو اسے دے دیا جائے گا۔ تھینک یو میڈم۔ آپ کو یقین ہے نا کہ دیدار پپو کو لے گیا ہے؟ او یس، آئی ایم شور۔ وہ روز ہی بچوں کو حفاظت سے لاتا ہے اور حفاظت سے لے جاتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو خوب سمجھتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، وہ ابھی پپو کو آپ کے پاس لے آئے گا۔ حضرہ نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ میڈم کی زبان سے یہ سن کر اطمینان ہوا کہ بیٹا اسکول سے چل پڑا ہے اور اب زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں گھر پہنچ جائے گا۔ بچے جا چکے تھے، اس لیے اسکول کے اندر اور احاطے میں خاموشی تھی۔ میڈم اور کچھ ٹیچرز اسکول کے دوسرے اہم کاموں میں مصروف تھیں۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ تمام بچوں کے جانے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے اسکول انتظامیہ مختلف کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ تبھی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی بڑا آہنی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میڈم نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ ایک پجیرو آہنی گیٹ سے گزرتی ہوئی احاطے میں آ کر رکی۔ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے کچھ لوگ کلاشنکوف لیے دوڑتے ہوئے آفس اور کلاس روم کی طرف آ رہے تھے۔ دور گیٹ کے پاس سیکورٹی گارڈ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میڈم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی میز کے پاس آئی۔ وہ پولیس کو انفارم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا۔ قریبی پولیس اسٹیشن کا نمبر یاد نہیں تھا، لیکن ڈائری میں لکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے ڈائری کھول کر دیکھنے لگی۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ نمبر ڈائل کرتی اور پولیس سے رابطہ کرتی۔ ڈائلنگ کے دوران میں ہی 2 مسلح افراد دروازے کو لات مار کر کھولتے ہوئے اندر آئے۔ میڈم نے حلق پھاڑ کر چیخنا چاہا، لیکن چیخ نکل نہ سکی۔ ایک نے آتے ہی ٹیلی فون کو اٹھا کر پھینک دیا۔ دوسرے نے میڈم کو گن پوائنٹ پر رکھ کر پوچھا، جسٹس کا پوتا کہاں ہے؟ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولی، کون جسٹس؟ پڑیا، چالاکی دکھائے گی تو ابھی گولی چل جائے گی۔ کیا جسٹس شاہ کوئی معمولی ہستی ہے جسے تو نہیں جانتی؟ بتا، ورنہ گولی مارتا ہوں۔ بتاتی ہوں۔ تمام بچے جا چکے ہیں۔ شاہ صاحب کا ڈرائیور بھی آ کر بچے کو لے گیا ہوگا۔ میں یہاں آفس میں ہوں، مجھے باہر کی خبر نہیں ہے۔ 2 مسلح افراد مختلف کلاسوں میں جا کر سنی کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک کلاس روم میں مس صابرہ بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ وہاں صرف ایک ہی بچہ گیند سے کھیل رہا تھا۔ دونوں مسلح افراد نے کمرے میں آ کر مس صابرہ کو گن پوائنٹ پر رکھا اور پھر پوچھا، کیا یہ جسٹس شاہ کا پوتا ہے؟ صابرہ سہمی ہوئی تھی مگر ہوش و حواس میں تھی۔ یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ خاص طور پر سنی کو حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ وہ نہیں ہے، اس کا نام سنی نہیں ہے۔ ایک نے اس کی گھنی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر کہا، بکواس مت کرو، اس بیگ پر اس لڑکے کا نام ہے۔ اگر یہ بیگ اس کا نہیں ہے تو پھر وہ سنی کہاں ہے جس کا یہ بیگ ہے؟ دوسرے نے کہا، یار، ہمیں واردات کرنے کے لیے صرف 5 منٹ دیے گئے ہیں۔ ٹائم زیادہ لوگے اور کام بھی نہیں ہوگا تو دادا ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مطلوبہ سنی ہے یا نہیں، تصدیق کرنے میں دیر لگے گی۔ اسے یہاں سے لے چلو، بعد میں تصدیق ہو جائے گی۔
اگر یہ جسٹس کا پوتا نہ ہوا تو اسے مار کر کہیں پھینک دیں گے۔ ایک نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ صابرہ دوڑتی ہوئی اس کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی، دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی، اس معصوم بچے کو چھوڑ دو، بچہ دشمنی نہیں جانتا، اس سے دشمنی نہ کرو۔ اس نے صابرہ کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ مارا۔ وہ لڑکھڑائی تو دوسرے نے اسے تھام کر کہا، یار اتنی حسین چیز کی ایسی بے قدری تو نہ کرو۔ اس کی قدر کرنے والے نے بھی صابرہ کو ایک ہاتھ مار کر نیچے گرایا، پھر وہ بچے کو اٹھائے کلاس روم سے باہر برآمدے میں آئے۔ دوسری طرف سے 2 مسلح افراد میڈم کے کمرے سے آ رہے تھے۔ بچہ اٹھانے والے نے کہا، پورے اسکول میں یہی ایک بچہ ہے، ہم اس کے بارے میں تصدیق کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے جا کر پجیروں میں بیٹھ گئے۔ میڈم نے کھڑکی سے دیکھا، وہ بچے کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ پھر وہ گاڑی اسٹارٹ ہو کر تیزی سے آگے بڑھتی گئی۔ اس کے بعد آہنی گیٹ کے پار جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میڈم نے کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ٹیلی فون کو دیکھا۔ وہ جاتے جاتے ٹیلی فون کا تار توڑ گئے تھے۔ 2 ٹیچرز مس صابرہ کو سہارا دے کر دفتر میں لائیں۔ صابرہ کی باچھوں اور ناک سے لہو رس رہا تھا۔ وہ ایک تکلیف اور دہشت سے نڈال ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ میڈم نے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ان کے سامنے رکھا، پھر چپراسی سے کہا، انہوں نے فون کا تار توڑ دیا ہے، کسی کو بلا کر لاؤ، فون کرنا ضروری ہے، پولیس اور بچے کے والدین کو اطلاع دینا ہوگی۔ او گاڈ، یہ کیا ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ چپراسی نے فون کو اٹھا کر میز پر رکھا، پھر ٹوٹے ہوئے تار جوڑنے لگا۔ میڈم نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میڈم، یہ معمولی سا کام ہے، کسی کاریگر کو بلانا نہیں پڑے گا، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ میڈم نے ریسیور اٹھا کر ٹیون سنی، پھر پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر انہیں اسکول میں ہونے والی واردات کے بارے میں بتایا۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ وہ ابھی آ رہے ہیں۔ پھر میڈم نے بیگم شاہ سے رابطہ کیا۔ اسی ملازم کی آواز سنائی دی۔ میڈم نے پوچھا، بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ انہیں فوراً فون پر بلاؤ، کہنا اسکول کی میڈم کا فون ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا، پھر بیگم شاہ کی آواز سنائی دی، ہیلو میڈم، معذرت خواہ ہوں، مجھے اسکول آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ بات یہی کہ نہ ہماری کار درست ہو رہی ہے اور نہ کوئی ٹیکسی مل رہی ہے، ہم ابھی… پلیز پہلے آپ میری بات سنیں، آپ کے پوتے سنی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ اسکول کے اندر آپ کی نگرانی میں تھا، پھر اسے کون لے جائے گا؟ نہیں، کوئی اسے اغوا نہیں کر سکتا، آپ کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں سچ کہنے پر مجبور ہوں اور مجھے سخت افسوس ہے۔ وہ منہ پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، ان کے پاس کلاشنکوفیں تھیں۔ وہ ہمارے سیکورٹی گارڈ کو قتل کر کے اسکول باؤنڈری میں گھس آئے تھے۔ سنی کی مس کو بھی بری طرح مارا ہے۔ ایسے میں کون انہیں اغوا کرنے سے روک سکتا تھا؟ نہیں، کوئی اسے اغوا نہیں کر سکتا، میرے سنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے کوئی مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پر خلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگیں۔ شازیہ نے تیزی سے کمرے میں آ کر پوچھا، ممی کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں چیخ رہی ہیں؟ یہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ سنی کو اسکول سے اغوا کیا گیا ہے۔ میں نہیں مانتی، میرے معصوم بچے کو بھلا کوئی کیوں اٹھا کر لے جائے گا؟ شازیہ نے ریسیور لے کر کہا، ہیلو میڈم، میں سنی کی ماں بول رہی ہوں، کیا یہ درست ہے؟ یس مائی چائلڈ، تمہاری ممی یہ خبر سن کر اپنے ہوش میں نہیں ہے، تم بھی خود کو سنبھالو اور جسٹس صاحب کو فوراً اطلاع دو۔ میں نے پولیس اسٹیشن فون کیا تھا، پولیس یہاں آنے والی ہے۔ شازیہ فون بند کر کے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے سسر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیگم شاہ منہ پر آنچل رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عدالت کا بڑا ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز خاص طور پر وہاں موجود تھے، کیونکہ ایک بہت ہی بدنام دہشت گرد کا مقدمہ تھا اور اس روز آخری فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ اخبارات پڑھنے والوں کو بھی اس مقدمے سے دلچسپی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا ملے تاکہ دوسرے مجرموں کو عبرت حاصل ہو اور عوام کو یہ اطمینان ہو کہ مجرموں کو واقعی سزا دی جا رہی ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ مجرم روپوش ہو جاتے تھے یا ملک سے
باہر فرار ہو جاتے تھے اور پھر پولیس مقابلے میں مارے جاتے تھے۔ لوگوں کو مایوسی ہوتی تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ جب سے اس دہشت گرد بلال بارود کا مقدمہ جسٹس عظمت اللہ شاہ کی عدالت میں آیا تھا، لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ شاہ صاحب کسی کے دباؤ میں آئے بغیر درست فیصلہ کریں گے اور انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ بلال بارود کا پیدائشی نام بلال احمد تھا، لیکن چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرتے کرتے وہ تہذیب کاروں میں شامل ہو گئے تھے۔ وہاں اس نے تہذیب کار اور دہشت گرد کی حیثیت سے نمایاں مقام حاصل کیا۔ بلال بارود کے نام سے منفی شہرت حاصل کرنے لگا۔ مختلف دہشت گرد گروپ اسے بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، اس کی پشت پناہی کرتے تھے، اسے کبھی پولیس اور فوج کے نرغے میں آنے نہیں دیتے تھے۔ پورے شہر میں بلال بارود کی دہشت طاری تھی اور یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ وہ کبھی گرفتار نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا کا ہر فرد اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ بلال بارود بھی پولیس کے نرغے میں آ گیا۔ پہلے تو اس کی شناخت مشکل ہوئی کیونکہ پولیس کے ریکارڈ میں اس کا خلیہ تھا، تصویر نہیں تھی۔ ایسے جعلی فوٹوگرافرز بھی ہوتے ہیں جو گولیوں کی بوچھار اور بموں کے دھماکوں سے گزرتے ہوئے تصاویر اتارتے ہیں۔ ایسے ہی فوٹوگرافرز نے مختلف وارداتوں کے دوران میں بلال بارود کی تصاویر اتاری تھیں۔ پھر اس کے چند خاص ساتھی جو پہلے گرفتار ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ وہی بلال بارود ہے۔ جب مقدمہ عدالت میں پہنچا تو خفیہ طور سے اس کی رہائی کی کوششیں کی جانے لگیں، پھر دھمکیاں دی جانے لگیں کہ مقدمے کو کمزور بنا کر بلال بارود کو معمولی سزا دی جائے۔ اگر سزائے موت دی گئی تو اس کے نتائج برے نکلیں گے۔ ایسی دھمکیاں دینے والا اس کا ایک دہشت گرد ساتھی تھا۔ اس کا نام کچھ اور ہوگا، مگر وہ نامو دادا کے نام سے منفی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ دہشت گردوں کی فہرست میں بلال بارود کے بعد نامو دادا کا نام آتا تھا۔ جب سے بلال بارود کے مقدمے کی آخری تاریخ دی گئی تھی اور آخری فیصلہ سنانا طے پایا تھا، تب سے نامو دادا فون کے ذریعے جسٹس عظمت اللہ شاہ کو کبھی سمجھوتے کے لیے کہہ رہا تھا اور کبھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ آخر اس نے اپنی ایک دھمکی پر عمل کیا اور سنی کو اسکول سے اٹھوا لیا۔ شاہ صاحب بھی ابھی پوتے کے اغوا سے بے خبر تھے۔ وہ عدالت کے کمرے میں آ گئے تھے۔ بلال بارود ملزموں کے کٹہرے میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنے کھڑا تھا۔ عدالتی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ سرکاری وکیل کہہ رہا تھا، جناب علی، یہ مقدمہ آئینے کی طرح صاف ہے۔ اس آئینے میں قاتل اور دہشت گرد بلال بارود کا مکروہ اور خطرناک کردار صاف نظر آ رہا ہے۔ اس دہشت گرد کی طرف سے صفائی پیش کرنے والے وکیل صفائی کمزور دلائل اور جھوٹے گواہوں کی بے ساکی کے سہارے اس عدالت میں چل نہ سکے۔ آج وہ عدالت میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا ہے تاکہ آخری فیصلے کا دن ان کی غیر حاضری سے ٹل جائے اور آپ آخری فیصلہ کرنے کے لیے کوئی دوسری تاریخ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ میں جناب عالی سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ تاریخ بڑھائی نہ جائے۔ جب بھی تاریخ بڑھائی جاتی ہے مجرموں کو چھوٹ ملتی ہے، انہیں اپنے بچاؤ کے مواقع مل جاتے ہیں۔ جسٹس شاہ نے کہا، ملزم بلال بارود پر کئی قتل اور دہشت گردی کے الزامات درست ثابت ہو چکے ہیں۔ ملزم بلال بارود کے خلاف جتنے ٹھوس ثبوت اور گواہ ہیں، ان کے پیش نظر آج آخری فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر حاضرین عدالت کو دیکھا اور پھر کہا، آخری فیصلہ سنانے سے پہلے لازمی ہے کہ وکیل صفائی کو آخری بار صفائی کا موقع دیا جائے، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے ایک معروف ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق وکیل صفائی سخت بیمار ہیں اور بیماری کے باعث عدالت میں حاضر ہونے سے معذور ہیں۔ ایک معروف ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ کو قانوناً تسلیم کرنا چاہیے۔ وکیل صفائی کی درخواست ہے کہ ان کی بیماری کے پیش نظر مقدمے کی تاریخ بڑھائی جائے۔ ان حالات میں یہ لازمی ہو گیا ہے کہ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ پیشکار نے ان کے پاس آ کر ایک چھوٹی سی پرچی دی۔ انہوں نے اس پرچی کو لیا، پھر اسے کھول کر پڑھا۔ ان کے دل پر ایک کھوسا سا لگا۔ وہ چند ساتھ کے لیے گمسم سے رہے۔ عدالت میں
गहरी खामोशी छा गई थी। सब इन्हें सवालिया नज़रों से देख रहे थे। फिर उन्होंने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, अभी मैं इस फैसले पर पहुंच रहा था कि वकील सफाई की बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट के पेश नज़र फैसला मुलतवी किया जाए और मुकदमे की तारीख बढ़ाई जाए, लेकिन उन्होंने फिर बात अधूरी छोड़कर हाज़रीन अदालत को देखा। इसके बाद एक हाथ उठाकर इस पर्ची को दिखाकर कहा, अभी मुझे ये पर्ची मिली है। इस पर्ची ने मुझे उलझा दिया है। मुझे ये तय करना है कि मुकदमे की तारीख बढ़ा दी जाए या आज ही आखिरी फैसला सुना दिया जाए। मैं किसी हतमी फैसले तक पहुंचने के लिए अदालती कार्रवाई आर्जी तौर पर मुलतवी कर रहा हूं। नमाज के वक्फे के बाद ठीक 3 बजे दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। वो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। हाज़रीन अदालत भी एहतरामन खड़े हुए। वो अदालती कमरे से चलते हुए मुल्हिका चैम्बर में आ गए। वहाँ कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मौजूद थे। उन्होंने शाह साहब को सलाम किया। फिर कमिश्नर ने कहा, मुझे अफसोस है मैंने आपकी अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की। आईजी ने कहा, हमने सोचा इससे पहले कि आप फैसला सुनाएं आपको सनी के अगवा से आगाह कर दिया जाए। आपने अच्छा किया। वो थके हुए अंदाज में अपनी कुर्सी पर बैठकर बोले, आप लोग तशरीफ़ रखें। वो सामने कुर्सियों पर बैठ गए। कमिश्नर ने कहा, मैंने जगह जगह नाकाबंदी करा दी है। हर किस्म की मशकूक गाड़ी और ख़ास तौर पर पजेरों को चेक किया जा रहा है। आईजी ने कहा, स्कूल की मैडम ने पजेरों की नंबर प्लेट पढ़ी थी। इस नंबर की पजेरों को तलाश किया जा रहा है। हम जल्दी इसे ढूंढ निकालेंगे। 4 बरस का मासूम पोता शाह साहब के हवास पर छाया हुआ था। धड़कनों की तरह वो पोता दिल में तड़प रहा था। वो तन्हाई चाहते थे। तन्हाई में बजाय चुप रहकर अपने अंदर रोना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर और आईजी से मुलाकात जारी रखना और पोते की बाजियाबी के लिए इनकी जिद्दोजहद को समझना ज़रूरी था। उन्होंने पूछा, क्या नामू दादा की फ़ोन कॉल्स टेप की जा रही हैं? जी हाँ, टेप की जा रही हैं। एक्सचेंज में हमने अपना एक सेल बिठाया है। वो जल्दी इस फ़ोन का नंबर और वो जगह मालूम कर लेंगे जहाँ से धमकियाँ दी जा रही हैं। कमिश्नर ने कहा, आपसे एक दरख्वास्त है। शाह साहब ने पूछा, फरमाइए। आज की अदालती कार्रवाई मुलतवी कर दें, फैसले की तारीख बढ़ा दें। आईजी ने कहा, हमने इसीलिए वो पर्ची भेजी थी कि आप आखिरी फैसला ना सुनाएं। जब तक आखिरी फैसला नहीं सुनाएंगे तब तक पोता सलामत रहेगा। वो जालिम इस वक्त तक सनी बाबा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक बिलाल बारूद सजाए मौत से महफूज रहेगा। कमिश्नर ने कहा, आज नहीं तो कल आपके पोते को ट्रेस कर लिया जाएगा। इसे आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद आप इनके दबाव में नहीं रहेंगे। मेरे पोते की बाजियाबी में एक दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ता और 1 माह भी। मुजरिम यही चाहते हैं कि इन्हें ढील मिले और वो बचाव की तदबीर कर लें। क्या आप यही चाहते हैं? हम सनी बाबा की वापसी के लिए थोड़ी मोहलत चाहते हैं। फिर वही सवाल पैदा होता है, मेरे पोते की बाजियाबी में हफ्ते और महीने लग सकते हैं। क्या मैं तारीखें पढ़ाकर कानून और इंसाफ को मजाक बनाता रहूं? ये सभी तस्लीम करते हैं कि आप अपने उसूलों की सख्ती से पाबंद हैं, लेकिन आप हमें मुजरिमों की सरगोबी और बच्चे की वापसी के लिए कुछ तो वक्त दें। शाह साहब ने कहा, खड़ी देखें, 1:20 हुए हैं। 3 बजे दोबारा अदालत लगेगी। आपके पास 3 बजे तक मौका है। आप मेरे पोते को ले आएं, वरना मुझे आप हजरात से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने फ़राइज़ तनदही से अंजाम दे रहे हैं। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए बोले, मुझे इजाज़त दें, नमाज का वक्त हो रहा है। फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने रिसीवर कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से बेगम की आवाज़ आई। वो रोते हुए बोल रही थी, कहाँ है मेरा बच्चा? आप इसकी बाजियाबी के लिए क्या कर रहे हैं? कमिश्नर साहब और आईजी साहब सभी अपने तौर पर पूरी कोशिशें कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकती हो? हम तो पुलिस और इंतज़ामिया पर भरोसा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? पुलिस कुछ नहीं करेगी। सिर्फ आप मेरे बच्चे को जिंदा सलामत घर ला सकते हैं। मैं कैसे ला सकता हूँ?
ابھی اس کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے فیصلے میں لچک پیدا کریں گی، کسی کو سزائے موت نہیں دیں گے بلکہ چند برسوں کی قید کی سزا سنا دیں گے تو سنی کو خیریت سے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ بیگم، گھر میں جذباتی رشتے ہوتے ہیں، عدالت میں نہیں۔ میرے فرائض کی ادائیگی میں مداخلت کرو گی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے فون بند کر دیا، پھر وہاں سے پلٹ کر چیمبر سے باہر ایک ملحقہ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ کمشنر نے آئی جی سے کہا، شاہ صاحب پتھر ہیں، وہ اپنے اصولوں کے خلاف ہماری کوئی بات نہیں مانیں گے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ موبائل فون سے اشارہ موصول ہوا۔ آئی جی نے اسے آن کر کے کہا، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ سر، ہم نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، اسے ٹارچر سیل میں لے آئے ہیں۔ وہ 3rd ڈگری کی اذیتوں سے پہلے ہی اگل رہا ہے کہ وہ نامو دادا کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک ایسے اڈے کا پتہ بتا رہا ہے جہاں ہم چھاپا مار کر شاید اس بچے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیس کی نفری تیار رکھو، اس اڈے کو چاروں طرف سے گھیرا جائے گا، میں آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل کو بند کیا۔ کمشنر نے پوچھا، کوئی سراغ مل گیا ہے؟ جی ہاں، ایک جگہ ریڈ کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ شاہ صاحب کا پوتا مل جائے گا، میں آپ سے فون پر رابطہ کروں گا۔ آئی جی چلا گیا۔ کمشنر نے اپنے موبائل کے ذریعے رابطہ کیا، پھر پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے تفصیلی رپورٹ پیش کی جانے لگی۔ کمشنر نے سننے کے بعد پوچھا، اس پجیرو کا کوئی سراغ ملا؟ نو سر، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے اور ہب کی چوکیوں سے پتہ چلا ہے کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے کوئی پجیرو ان راستوں سے نہیں گزری ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ پجیرو اسی شہر میں ہے، اسے کہیں چھپا دیا گیا ہے۔ ہم تمام گیراج وغیرہ کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کرتے رہو، پجیرو ملے گی تو بچہ بھی ضرور ملے گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، قریبی رشتہ دار آ گئے تھے۔ خواتین بیگم شاہ اور ان کی بہو کو تسلیاں دے رہی تھیں کہ اللہ نے چاہا تو سنی واپس آ جائے گا۔ بیگم رو رہی تھیں اور جل بھن کر کہہ رہی تھیں، اللہ تو چاہتا ہے، بندہ نہیں چاہتا۔ مجھے تسلیاں نہ دو، شاہ صاحب کو سمجھاؤ کہ وہ اصولوں، قانون اور انصاف کو بھول جائیں، ان جان کے دشمنوں کی بات مان لیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں مانیں گے۔ ہائے، میں کیا کروں؟ ایک قریبی رشتہ دار خاتون نے کہا، صبر کریں، شاہ صاحب اوپر سے سخت ہیں مگر اندر سے موم ہیں۔ آپ جانتی ہیں وہ سنی کو جان سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ اس کی سلامتی کے لیے ضرور کچھ کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، وہ پوتے کی جان لے کر اپنی جان دے دیں گے، لیکن انصاف کے وقت کسی سے رعایت نہیں کریں گے۔ ایک اور رشتہ دار نے کہا، ہم سب ہائی کورٹ چلتے ہیں، شاہ صاحب سے چیمبر میں مل کر انہیں سمجھائیں گے۔ کیسے سمجھاؤ گے؟ آج وہ کسی رشتہ دار کو چیمبر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، مجھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ قاتل کو سزائے موت دینے سے پہلے ہماری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے۔ کوٹھی کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ شاہ صاحب کا بیٹا جنید اسلام آباد سے آیا تھا۔ ایک رشتہ دار نے اسے دیکھا، پھر اسے لپٹ کر رونے لگا۔ جنید نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولا، ہائے بیٹا، کیا بتاؤں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، کچھ بتائیں تو صحیح، تمہارا بیٹا اور ہمارا لاڈلا سنی مصیبت میں ہے، دہشت گردوں نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ اوہ گاڈ، سنی کو اغوا کیا گیا ہے؟ کیوں؟ وہ بدماش کہتے ہیں تمہارے ڈیڈی ایک قاتل کو قتل کے الزام سے بری کر دیں گے تو سنی کو گھر پہنچا دیا جائے گا، ورنہ وہ سنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ڈیڈی ہائی کورٹ میں ہیں؟ ہاں، آج ایک اہم فیصلہ سنانے والے ہیں۔ وہ چلتا ہوا کوٹھی کے اندر آیا۔ شازیہ شوہر کو دیکھتے ہی تیزی سے آ کر لپٹ گئی۔ ہائے، ہم لٹ گئے ہیں، ہمارا سنی اغوا ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ ظالم اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ ڈیڈی ان قاتلوں بدماشوں کی بات مان لیں تو وہ ہمارے سنی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اسے واپس کر دیں گے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود کو سنبھالے یا اپنی بے حال بیوی کو دلاسا دے۔ آپ لوگ حوصلہ کریں، رونے اور فریاد کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ماں بولی، بیٹے وہ دہشت گرد
2 बार मुझे कह चुके हैं कि तुम्हारे डैडी अपने फैसले में लचक पैदा नहीं कर रहे हैं। मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मैंने फ़ोन पर इन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम ही कुछ करो बेटा, इन्हें किसी तरह इस कातिल के खिलाफ फैसला करने से रोको। सनी को बचाओ। आप फिक्र ना करें, आंसू पोंछ लें। मैं डैडी के पास जा रहा हूँ। इन्हें इस हद तक समझौते पर आमादा करूँगा कि हमारा सनी वापस आ जाए। वो माँ को तसल्लियाँ देकर कोठी के बाहर आया, फिर एक टैक्सी में बैठकर हाई कोर्ट की तरफ जाने लगा। वो अपने वालिद की उसूल पसंदी को खूब समझता था और ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आज भी डैडी अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहेंगे तो सनी का क्या बनेगा। वो चैम्बर में आया तो मालूम हुआ शाह साहब मुल्हिका मस्जिद में गए हैं। वो मस्जिद के दरवाजे पर आया, जूते उतार कर अंदर आकर नमाजियों को दूर तक देखा। शाह साहब एक सफ के आखिर में बैठे हुए थे। जुनैद ने इनके पास आकर कहा, डैड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, इस्लामाबाद से कब आए? अभी आ रहा हूँ। पहले घर गया था, वहाँ सब रो रो कर अपना हाल पूरा कर रहे हैं। मैं सनी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। तुमने वज़ू किया है या ऐसे ही चले आए हो? मैं अभी वज़ू करूँगा, आप पहले मेरी बात सुन लें। पहले वज़ू करो, हमारी बातों के दौरान में किसी वक्त भी जमात शुरू हो जाएगी। इस वक्त जल्दी जल्दी वज़ू करना मुनासिब नहीं होगा। वो मजबूर होकर वज़ू करने गया, फिर चंद मिनट में वापस आकर शाह साहब के पास बैठ गया। फिर बोला, डैड, हम मस्जिद में हैं। मैं खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ, सनी को बचा लें। मस्जिद में इस ईमान के साथ आना चाहिए कि मारने और बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, लेकिन किसी को बचाने के लिए बंदे की अपनी कोशिशें भी तो होती हैं। बंदे की कोशिशों को कानून और इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपके फ़राइज़ की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता और ना आप मुझे बनने देंगे। सिर्फ एक इल्तिजा है, आज फैसला न करें, तारीख पढ़ा दें। तारीख पढ़ाने से पहले उन्होंने सनी को अगवा किया। कातिल की रिहाई की खातिर मुझ पर मज़ीद दबाव डालने के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर करने के लिए तुम्हें भी अगवा करेंगे। तुम्हारी बीवी शाज़िया के लिए ख़तरा बन जाएंगे। मुजरिमों को जितनी ढील मिलेगी वो उतना ही बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों के लिए अज़ाब बन जाएंगे। और पता नहीं शहर में कितने बच्चों को अगवा करेंगे और इनके वालिदैन को ज़हनी अज़ियतें पहुँचाएंगे। मुजरिम की ज़िंदगी जितनी लंबी होती है, अज़ाब उतने ही बढ़ते जाते हैं। क्या मैं इसे लंबी ज़िंदगी देने के लिए तारीख़ आगे बढ़ा दूँ? एक बात, तारीख़ बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रा अकल से सोचो। वो मुजरिम अगली पेशी तक सनी को यरगमाल बनाकर हमें दिन रात अज़ाब में मुब्तला रखेंगे। सनी की रिहाई उसी वक्त मुमकिन है जब मैं कातिल को रिहा कर दूँ। मस्जिद में बैठकर ईमान से कहो, क्या कातिल को रिहा कर दूँ? आप कातिल को सज़ा दें, मगर सज़ाए मौत न दें। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश पर गौर करूँगा। अब इस मौजू पर ना बोलो, फ़र्ज से पहले सुन्नत पढ़ लो। जुनैद नमाज के लिए खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े मेडिकल स्टोर का शटर ऊपर से आधा बंद था, आधा नीचे से खुला हुआ था। आईजी को इसी स्टोर के बारे में इतला मिली थी कि वो दहशतगर्दों का अड्डा है और वहाँ नामूद दादा अक्सर जाता है। जिस शख्स को गिरफ्तार करके टॉर्चर सेल में ले जाया गया था, इसने बताया था कि वो नामूद दादा के लिए काम करता है और इसने नामूद दादा को कई बार इस मेडिकल स्टोर में जाते और वहाँ घंटों वक्त गुजारते देखा था। वो गिरफ्तार होने वाला शख्स ये नहीं जानता था कि नामूद दादा वहाँ किन मसरूफियात में वक्त गुजारता था, क्योंकि मेडिकल स्टोर के अंदरूनी हिस्से में वो तनहा जाया करता था। आईजी ने हुक्म दिया था कि एएसपी की कमांड में इस मेडिकल स्टोर का मुहासरा किया जाए। ऐसा करने में देर नहीं की गई। मेडिकल स्टोर के आगे पीछे और आसपास की दुकानों में मुसल्लह सिपाहियों ने पहुंचकर पोजीशन संभाल ली थी। फिर एएसपी ने मेगाफोन के ज़रिए कहा, मेडिकल स्टोर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अंदर जो लोग हैं, इन्हें हुक्म दिया जाता है कि दुकान का शटर पूरी तरह उठाएं, फिर अपने हाथ उठाकर बाहर आ जाएं।
بازار میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ سہم کر وہاں سے دور جانے لگے، آس پاس کی دکانیں بند ہونے لگیں۔ اس میڈیکل اسٹور کا شٹر پوری طرح اوپر اٹھ گیا۔ اندر سے 4 افراد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے باہر آئے۔ ان چاروں میں سے ایک عذرا کا شوہر پپو کا باپ نسیم احمد تھا۔ پہلے نسیم احمد کے بال شانوں تک بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے پچھلی شام بال کٹوا کر چھوٹے کرا لیے تھے، بڑی بڑی مونچھیں بھی چھوٹی کرا لی تھیں اور آنکھوں پر 0 پاور کی اینک لگا لی تھی۔ اس طرح اب وہ انگریزی ایکشن فلموں کا ہیرو اور پاکستانی فلموں کا ویلن نہیں لگ رہا تھا، صحیح معنوں میں دواؤں کی کمپنی کا ریپرزینٹیو دکھائی دے رہا تھا۔ ایس پی نے پوچھا، اندر اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ میں دکان کا مالک ہوں، یہ ایک سیلز ریپرزینٹیو نسیم احمد ہیں اور یہ دونوں سیلز مین ہیں۔ افسر نے ایک سپاہی کو پہلے اندر بھیجا، وہ تھوڑی دیر بعد باہر آ کر بولا، کوئی نہیں ہے، دکان کے اگلے پچھلے حصے خالی ہیں۔ افسر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اندر آیا، دکان کا مالک اور نسیم احمد بھی ساتھ تھے۔ سپاہی دکان کے ہر حصے کی تلاشی لینے لگے۔ دکاندار نے پوچھا، جناب ہمیں بھی بتائیں اب کیا چاہتے ہیں؟ افسر نے کہا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں اسلحہ چھپا کر رکھا جاتا ہے اور یہاں نامودادہ اکثر آتا ہے۔ آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے، ویسے آپ تسلی کر لیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ واقعی ان کے ہاتھ صاف نکلے۔ اچھی طرح تلاشی لینے کے باوجود ایک بھی ہتھیار برآمد نہ ہوا۔ افسر نے کہا، قانون کا ساتھ دو اور سچ کہو، نامودادہ یہاں آتا ہے؟ دکاندار نے کہا، ہم نے اس کا نام اخباروں میں پڑھا ہے، کبھی اس کی صورت نہیں دیکھی۔ اگر وہ کسی ضرورت کے تحت یہاں آیا ہوگا تو ہم اسے صورت سے پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے کہہ نہیں سکتے کہ نامودادہ یہاں آ چکا ہے۔ ایس پی موبائل فون کے ذریعے آئی جی کو بتانے لگا کہ انہیں غلط اطلاعات اور غلط معلومات فراہم کی گئی تھیں، یہاں ایک بھی ہتھیار یا دوسری کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ دکان والے نامودادہ کو صورت سے نہیں پہچانتے ہیں، ہزاروں گاہکوں کے درمیان وہ آتا جاتا ہوگا، اس کی کوئی تصویر اور کوئی شناخت نہیں ہے۔ نسیم احمد نے ایس پی سے کہا، جناب میں دواؤں کے سیمپلز لے کر ان کے آرڈرز بک کرنے جا رہا ہوں، کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ ویسے آپ جب بھی حکم دیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تم کیا جاؤ گے؟ ہم جا رہے ہیں، خواہ ہمارا وقت ضائع ہوا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ جب ان کی گاڑیاں دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو نسیم احمد اور دکاندار پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ دکاندار نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نامو تم بال بال بچ گئے، رمزی نے گرفتار ہونے کے بعد تمہارا حلیہ بتایا ہوگا، یہ تم نے اچھا کیا کہ شریف آدمی کے حلیے میں آ گئے۔ میں بہت محتاط رہتا ہوں، رمزی جیسے لوگوں سے کبھی کبھی کام لیتا ہوں، اس لیے عارضی اعلی کاروں کو اپنا اصلی نام نہیں بتاتا، اور کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ نسیم ہی نامو ہے، نامود داتا۔ اب کہاں پہنچاؤں؟ گیراج تک پہنچا دو، وہاں سے میں اپنی جیپ لے جاؤں گا۔ ضلع وسطی کی کوئی خبر ہے؟ سنا ہے کہ بلال بارود کے آدمیوں نے کسی اسکول سے جسٹس شاہ کے پوتے کو اٹھا لیا ہے، وہ عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہو رہے ہیں، شاید اس جج کو فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، بلال بارود کو سزائے موت نہیں ہوگی، وہ معمولی سزا پا کر 1 آدھ برس میں رہا ہو جائے گا۔ نسیم احمد نے کہا، بلال کی کیا بات ہے، میرا استاد ہے، میرا یہ موجودہ نام نامودادہ اسی نے رکھا تھا، مجھے 1.5 برس کے عرصے میں ایسی ٹریننگ دی کہ میں ضلع شرقی میں ایک خطرناک دہشت گرد کی حیثیت سے شہرت پا چکا ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ سوچنے لگا، 1.5 برس پہلے وہ کیا تھا؟ ایک محدود تنخواہ پانے والا ملازم جو اپنے بچے کے لیے ایک اچھا سا مہنگا کھلونا نہیں خرید سکتا تھا۔ آج پپو کے کمرے میں مہنگے کھلونے بھرے رہتے ہیں، وہ تڑا تڑا آواز کرنے والی کلاشینکوف سے کھیلتا ہے، جیسا ماحول اور معاشرہ ہوتا ہے بچے ویسے ہی کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ پپو کے پاس کھلونا کلاشینکوف تھی اور اس کے باپ کے پاس اصلی۔ 1 بج گیا، پھر 1.5 بج گیا، مگر پپو نہیں آیا۔ عذرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پھر اس مکان میں آئی جہاں فون تھا،
اس نے پھر اسکول کی میڈم کے نمبر ڈائل کیے۔ جب جلدی اور بے چینی ہوتی ہے تو کبھی کام جلدی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی وجہ سے دیر ہونے لگتی ہے۔ وہ نمبر ڈائل کر رہی تھی اور بار بار انگیج کی ٹیون سنائی دے رہی تھی۔ وقفے وقفے سے ڈائلنگ کرتے رہنے کے بعد آخر رابطہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میڈم میں بہت پریشان ہوں، گھڑی میں 1:45 ہونے والے ہیں اور میرا بچہ ابھی تک گھر نہیں آیا ہے۔ آپ کون ہیں اور کس بچے کی بات کر رہی ہیں؟ میرا نام عذرا ہے، میرے بیٹے کا نام کلیم احمد ہے، ہم پپو کہتے ہیں۔ اچھا، سمجھ گئی، آپ نے پہلے بھی فون کیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیدار دوسرے بچوں کے ساتھ اسے لے گیا ہے اور پپو اپنا بیگ یہاں چھوڑ گیا ہے۔ مگر کہاں ہے میرا بیٹا؟ دیدار اسے کیوں نہیں لا رہا ہے؟ بی بی صبر کریں، دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بچے لے جانے والے ڈرائیوروں کو کئی علاقوں سے بچا کے نکلنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں دیدار کہاں رہتا ہے؟ ہاں، ہمارے پاس تمام ڈرائیوروں کے نام و پتے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا پتہ لے کر کیا کریں گی؟ میں اس کے گھر جا کر معلوم کروں گی کہ وہ میرے بیٹے کو کیوں نہیں لا رہا ہے۔ میرا مشورہ ہے آپ اور کچھ دیر صبر کر لیں، انتظار کر لیں۔ دیدار بہت ہی ذمہ دار ڈرائیور ہے، وہ آپ کے بیٹے کو لا رہا ہوگا۔ آپ کہتی ہیں تو میں اور انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ پھر بھی نہ آیا تو اس کے گھر جاؤں گی، پلیز آپ پتہ بتا دیں۔ دوسری طرف سے میڈم نے ایک رجسٹر کھول کر دیدار کا پتہ دیکھا، پھر عذرا کو نوٹ کرا دیا۔ وہ پتہ لکھ کر ریسیور رکھ کر اپنے مکان میں آئی۔ اس کا دل لگ نہیں رہا تھا، انتظار نے تھکا دیا تھا۔ اس نے الماری سے کچھ رقم نکالی، اسے گریبان میں چھپا لیا۔ حالات ایسے تھے کہ خواتین پرس لے جاتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ موٹر سائیکلوں پر سے فائرنگ کرتے ہوئے گزرنے والے پرس بھی چھین کر لے جاتے تھے۔ اس نے پڑوسیوں اور محلے کی خواتین سے کہا، میں سوزوکی ڈرائیور کے گھر جا رہی ہوں، اگر وہ ڈرائیور میرے پپو کو لے کر آئے تو اسے نیم کے سائے میں بٹھا لینا، بجلی آ جائے تو اسے گھر میں لے جانا، میں ابھی آ جاؤں گی۔ خواتین نے اسے تسلی دی کہ وہ پپو کی فکر نہ کرے، وہ آئے گا تو اسے اپنے بچوں کی طرح رکھا جائے گا۔ عذرا مطمئن ہو کر وہاں سے بس اسٹاپ پر آئی۔ وہاں ایک رکشہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، پرانی نمائش چلو۔ رکشہ شور مچاتا ہوا چل پڑا، تیز رفتاری سے چلتے وقت جھٹکے کھانے لگا۔ عذرا کو بھی جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن وہ بیٹے تک پہنچنے کی دھن میں تکلیف کو بھولی ہوئی تھی، حالات کے جھٹکے کھاتی جا رہی تھی۔ رکشہ قائد اعظم کے مزار کے سامنے سے گزرتا ہوا پرانے نمائش کی ایک گلی کے سامنے رک گیا۔ آگے راستہ بند تھا، اس علاقے کی ناکہ بندی کی گئی تھی، رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ کسی کو اس محلے میں جانے کی اجازت نہیں تھی اور محلے والوں پر گھر سے نکلنے کی پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ رینجرز کے جوانوں نے رکشے کو روک دیا۔ عذرا نے رکشے سے اتر کر کہا، میں دیدار حسین سوزوکی ڈرائیور کے گھر جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے، 2-4 گھنٹے بعد آؤ، مطلوبہ دہشت گرد گرفتار ہو جائیں گے تو راستہ کھل جائے گا۔ آپ دہشت گردوں کو تلاش کر رہے ہیں اور میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ ڈرائیور اسے اسکول سے لے کر آیا ہے، لیکن اس نے اسے گھر نہیں پہنچایا ہے، تو ہم کیا کریں؟ مجھے جانے دیں، شاید میرا بیٹا اس کے گھر میں ہو۔ تمہارا بیٹا اس ڈرائیور کے گھر میں ہے تو پھر محفوظ ہوگا، انتظار کرو، جب ناکہ بندی ختم ہوگی تو پھر بیٹے کے پاس چلی جانا۔ آپ ایک ماں کی ممتا اور بے قراری کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہماری ڈیوٹی میں ماں کو نہیں، مجرموں کو سمجھا جاتا ہے۔ جس وقت عذرا رینجرز والوں کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اس وقت دیدار حسین اپنے گھر میں تھا، اس کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا اور گھر کے سامنے اس کی سوزوکی کھڑی ہوئی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی، میں کب تک بچے کو سنبھالوں، پتہ نہیں کب راستہ کھلے گا اور کب اس معصوم کو اس کے گھر پہنچاؤ گے۔ ماں، تمام بچوں کو تو پہنچا دیا ہے، اسے بھی پہنچا دیتا، مگر یہاں سے گزرتے وقت یاد آیا کہ ایک پرانی اینک گھر میں ہے، نئی اینک بننے تک اس سے میرا کام چلے گا۔ پہلے اس بچے کو گھر پہنچا کر آتا تو بہتر ہوتا۔ کیا بتاؤں ماں، آنکھیں سکیڑ کر صحیح طرح دیکھنے کی کوشش کرتے کرتے آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اینک لینے آؤں گا تو رینجرز والے آ جائیں گے اور راستے بند کر دیں گے۔
رینجرز کے جوان ڈیوٹی کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ اگر کوئی پرندہ بھی اڑ کر اس محلے میں جاتا اور اس پر شبہ ہوتا کہ وہ ایک دہشت گرد پرندہ ہے تو وہ اسے بھی گولی مار دیتے۔ عذرا کہہ رہی تھی، ماں دہشت گرد نہیں ہوتی، میں تنہا جاؤں گی تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اتنی دیر سے کیوں دماغ کھا رہی ہو؟ کیا گولی کھانا چاہتی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی غراہٹ دیکھ کر وہ سہم گئی، ذرا پیچھے چلی گئی، سوچنے لگی کیا کرے، پتہ نہیں کب راستہ کھلے گا اور کب وہ دیدار کے گھر جا کر بیٹے کا دیدار کر سکے گی۔ پھر یہ بھی یقین نہیں تھا کہ دیدار اپنے گھر میں ہی ہوگا، یہ بھی خیال تھا کہ وہ پپو کو اب گھر پہنچا چکا ہوگا، اب وہ اپنے گھر جائے یا راستہ کھلنے کا انتظار کرے۔ پھر اس نے سوچا اتنی دور آئی گئی ہے تو اسکول تک بھی ہو آئے، وہاں سے بیٹے کا بیگ لے لے گی۔ رکشے والے نے پوچھا، آپ واپس جائیں گی یا کرایہ دیں گی؟ وہ رکشے میں بیٹھ گئی، اسے اسکول کی طرف جانے کو کہا۔ رکشہ پھر شور مچاتے ہوئے تیز رفتاری سے جانے لگا۔ اسے بیٹا مل نہیں رہا تھا۔ اس محرومی کے باعث پہلی بار احساس ہوا کہ رکشہ جھٹکے پہنچا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ جھٹکے کھاتی رہی تھی، لیکن محبت اور ممتا کے باعث اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ رکشہ اسکول کے آہنی گیٹ کے سامنے رک گیا۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا، پھر احاطے میں آئی۔ بچوں کے بغیر اسکول ویران نظر آ رہا تھا۔ میڈم کے کمرے میں 3 ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں زخمی صابرہ بھی تھی۔ ایک ٹیچر نے کہا، میڈم اب ہمیں جانا چاہیے، میرا گھر بہت دور ہے۔ میڈم نے کہا، ہمیں یہاں شام تک رہنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پولیس والے ان دہشت گردوں کو پکڑ کے لے آئیں، ہمیں پہچان کر گواہی دینی ہوگی کہ اغوا کرنے والے وہی ہیں یا دوسرے ہیں۔ مس صابرہ نے کہا، میں وہ منظر بھلا نہیں پا رہی ہوں کہ وہ ظالم دہشت گرد کس طرح ہنستے کھیلتے بچے کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہیں اپنی مردانگی پر شرم آنی چاہیے، انہوں نے مجھ جیسی کمزور لڑکی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ وہ لوگ اسے مردانگی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اغوا کیا جائے اور عورتوں پر ظلم کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے ان ظالموں کی مردانگی کا مقابلہ کرنے والا اور انہیں عبرتناک انجام تک پہنچانے والا کوئی مرد مل نہیں رہا ہے۔ مرد کے معنی بدل رہے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ ظلم اور دہشت جاری رکھے وہی مرد کہلاتا ہے۔ میڈم نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں عذرا کھڑی ہوئی تھی۔ میڈم نے کہا، تشریف لائیں۔ وہ اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پھر بولی، میرا نام عذرا ہے اور میں پپو کی ماں ہوں۔ اوہ آئی سی، کیا پپو ابھی تک گھر نہیں پہنچا؟ وہ گھر آتا تو میں یہاں نہ آتی، میڈم نے کہا۔ تعجب ہے، دیدار کہاں رہ گیا؟ وہ تو بڑا ذمہ دار ڈرائیور ہے، اس نے پہلے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں اس کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اس علاقے کی ناکہ بندی کی گئی ہے، رینجرز والوں نے مجھے اس کے گھر تک جانے نہیں دیا، پتہ نہیں وہ اپنے گھر میں ہے بھی یا نہیں۔ ایک ٹیچر نے کہا، جب آپ کے بیٹے کو پہنچانے کی ذمہ داری دیدار کی ہے تو وہ اپنے گھر نہیں جائے گا۔ دوسری نے کہا، ہاں بھلا اپنے گھر کیوں جائے گا، پہلے تو وہ آپ کے بیٹے کو پہنچائے گا۔ میڈم نے کہا، میرا خیال ہے کہ دیدار نے اب تک اسے آپ کے گھر پہنچا دیا ہوگا، کیا میں فون کر کے معلوم کر سکتی ہوں؟ میڈم نے اس کی طرف ٹیلی فون بڑھا دیا۔ عذرا نے اپنے محلے کے اسی گھر میں فون کیا جہاں سے وہ اب تک میڈم کو فون کرتی رہی تھی۔ اس نے رابطہ ہونے پر کہا، خالہ میں عذرا بول رہی ہوں، کیا پپو گھر پہنچ گیا ہے؟ پتہ نہیں، تم ہولڈ کرو، میں معلوم کرتی ہوں۔ عذرا کان سے ریسیور لگائے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، نہیں تمہارا بیٹا ابھی تک نہیں آیا ہے، تم کہاں ہو؟ میں اسکول میں ہوں، اگر پپو آ جائے تو پلیز یہاں فون کر کے مجھے بتا دینا، یہاں کا نمبر نوٹ کرو۔ اس نے نمبر لکھوا کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک ٹیچر نے کہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پہلے یہاں سے ایک بچے کو اغوا کیا گیا، اب دوسرے بچے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، نہ وہ گھر پہنچ رہا ہے، نہ اسکول میں ہے، اور نہ ہی دیدار کا کچھ پتہ چل رہا ہے۔ عذرا نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا یہاں سے کسی بچے کو اغوا کیا گیا ہے؟ ہاں، 4 دہشت گرد آئے تھے، جسٹس صاحب کے پوتے کو اٹھا کر لے گئے۔ عذرا نے کہا، اللہ رحم کرے، ان ظالموں کو بچوں سے کیا دشمنی ہے؟ بچے کسی کے بھی ہوں معصوم ہوتے ہیں، یہ کیسے درندے ہیں
کہ معصومیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ میز کے ایک سرے پر پپو کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ میڈم نے اسے اٹھا کر عذرا کو دیا۔ اسے لے جائیں، انشاءاللہ بیٹا بھی پہنچ جائے گا۔ عذرا نے بڑے پیار سے بیٹے کے بیگ کو دیکھا، پھر اسے دونوں بازوؤں میں لے کر سینے سے کھینچ لیا۔